اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ G6 ٹیم کو تیسرے سال بھی G6 تلفظ قرآن کلاس کے انتظام کرنے کا موقع ملا اور ان فیضانوں کو سمیٹتے ہوئے آج ہم اس کورس کی اختتامی تقریب کو منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ اسی پیارے کلام سے باقاعدہ اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ میں شاملات میں سے ایک شاملہ سے تلاوت قرآن کریم پیش کرنے کی گزارش کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا۔ ترجمہ: سورج کے ڈھلنے سے شروع ہو کر رات کے چھا جانے تک نماز کو قائم کر اور فجر کی تلاوت کو اہمیت دے۔ یقیناً فجر کو قرآن پڑھنا ایسا ہے کہ اس کی گواہی دی جاتی ہے، اور رات کے ایک حصے میں بھی قرآن کے ساتھ تہجد پڑھا کر، یہ تیرے لیے نفل کے طور پر ہوگا۔ قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز کر دے۔ سورہ بنی اسرائیل آیات 79-80۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ قرآن کریم سے محبت اور اہمیت کو بیان کرنے کے لیے میں حدیث مبارک پیش کرنے کی گزارش کروں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی Please call the محمد۔ ID. Yes, G6 2223۔ السلام علیکم G6223۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی کوئی چیز اتنے غور و محبت سے نہیں سنتا جتنے غور سے اس کی 2 رکعت نماز سنتا ہے،
बंदा जब तक नमाज में रहता है नेकी उस बंदे के सर पर साया फगन रहती है और बंदे किसी अमल से इतना कुर्ब इलाही नहीं पा सकते जितना कुर्ब कलाम इलाही यानी कुरान के जरिए से पा सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब मैं इरशाद मुबारक हजरत मसीह माऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश करने की गुजारिश करूंगी, जो कि कुरान करीम की फजीलत और कीमती नसाइह पर मुश्तमिल है। Assalamu alaikum. G622204. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला अब्दिहिल मसीहिल मऊद। इरशाद मुबारक हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कुरान को तदब्बुर से पढ़ो और इससे बहुत ही प्यार करो, ऐसा प्यार कि तुमने किसी से ना किया हो, क्योंकि जैसा कि खुदा ने मुझे मुखातब करके फरमाया, अल खैरु कुल्लुहु फिल कुरान, कि तमाम किस्म की भलाइयाँ कुरान में हैं। यही बात सच है। अफसोस उन लोगों पर जो किसी और चीज़ को इस पर मुकद्दम रखते हैं। तुम्हारी तमाम फलाह और नजात का सरचश्मा कुरान में है। कश्ती नू सफ़ा 24। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। क्विज़ का आगाज करते हैं। इस सेगमेंट का ये नाम इसलिए रखा गया कि सिर्फ 29 हरूफे तहज्जी को ज़हन में रखकर तलफ़्फ़ुज़ के कवायद व इस्तिलाहात को याद रखा जा सकता है। आपके सामने हर्फ या हुरूफ पेश किए जाएंगे और आपने उनको पहचान कर बताना है कि इन्हें अरबी इस्तिलाह में क्या कहा जाता है और इनका ताल्लुक किस उसूल से है। इस ज़िम्न में आप सब मुतल्लिमात से गुजारिश है कि जिन्होंने हाथ रेज किया होगा वो बहनें अपनी स्क्रीन पर नजर रखें। सवाल जाहिर होते ही आपकी स्क्रीन पर माइक खोलने का मैसेज आएगा। आपने फौरन से माइक ऑन करके जवाब देना है। आपकी आईडी कॉल नहीं करेंगे ताकि वक्त बच जाए। अब हम शुरू करते हैं। जिस भी बहन का मैसेज आएगा स्क्रीन पर वो माइक ऑन करके जवाब देंगी। इन 29 हुरूफ को क्या कहा जाता है? अस्सलाम वालेकुम। इन 29 हरूफ को हरूफे तहज्जी कहा जाता है। जज़ाकुमुल्लाह। इन 29 हरूफ में से ये 19 हरूफ क्या कहलाते हैं? जी ये हरूफे कमरी कहलाते हैं। 19 हरूफ हैं ये। हम आगे चलते हैं। ये मुरक्कब हरूफ कहलाते हैं। मुरक्कब हरूफ, सॉरी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं जी। नेक्स्ट, ये 7 हरूफ क्या कहलाते हैं? मुफख्खम हरूफ कहलाते हैं। जज़ाकुमुल्लाह। नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद ये 2 हरूफ क्या कहलाते हैं? जी ये हरूफे गुन्ना कहलाते हैं। जी जज़ाकुमुल्लाह। ये 5 हरूफ 3 हरूफ का मजमुआ है और इनको क्या कहा जाता है? इन हरूफ को अस्सलाम वालेकुम। जी जी इन हरूफ को क्या कहा जाता है और इनको कौन से हरूफ को? ये आपके पास स्क्रीन पे नजर आ रहे होंगे ये 5 हरूफ आपको। कुतबे जद। जज़ाकुमुल्लाह, जवाब दुरुस्त है आपका। कुतुबे जद और हरूफ कलकला। जज़ाकुमुल्लाह। टेक्निकली तो ये एक ही हर्फ है लेकिन इसको ये दो ही लिखे जाते हैं। अगर अलिफ पर और हमजा पर सुकून की अलामत हो तो इन्हें क्या कहते हैं? जी अगर अलिफ के ऊपर कोई हरकत हो तो इसे हमजा कहते हैं। हमजा साकिन।
اگر یہ ایک حرف با سے پہلے نون ساکن اور تنوین کی علامت ہوں تو یہ کون سا اصول ہوگا؟ جی اقلاب کا اصول. جی جزاکم اللہ، جواب درست ہے ماشاءاللہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 6 حروف آ جائیں تو یہ کون سا اصول ہے اور ان حروف کو کیا کہا جاتا ہے؟ جی یہ حروف اظہار ہیں اور یہ حلقی حروف کہلاتے ہیں اور ان پہ اظہار کیا جاتا ہے نون ساکن اور تنوین اگر ان حروف سے پہلے آ جائے تو. جزاکم اللہ، احسن الجزا، ماشاءاللہ. یہ حروف کیا کہلاتے ہیں؟ جی یہ اخفاء کے حروف ہیں. میں آپ کو تھوڑا سا ایک ہنٹ دیتی ہوں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام آئینہ کمالات الاسلام میں فرماتے ہیں وہ اعلیٰ درجے کا نور جو انسان میں کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں بھی نہیں تھا. یعنی اچھا جی آفتاب، سورج. جی ایک اور جی نام. جی یہ شمسی، حروف شمسی. جزاکم اللہ، یہ 14 حروف شمسی کہلاتے ہیں ماشاءاللہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر یہ 6 مشدد حروف آئیں تو یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یارمالون. یرمل. جزاکم اللہ. اور اس کون سا اصول ہوگا یہ؟ اخفاء کا نہیں، اظہار کا یہاں پہ ہوگا. نہیں، آپ یرملون کہہ رہی ہیں نا، تو کون سا اصول ہوگا؟ تھوڑا کوشش کریں. اظہار کا ہم ابھی کر چکے ہیں. جی جی اظہار کا ہوگا اس پہ. نہیں، اظہار کا ہم ابھی اوپر کر چکے ہیں نا. آپ تھوڑا سا کوشش کریں، آپ کو آتا ہے. اظہار کا ہم کر چکے ہیں. ادغام کا، جی ادغام کا ہوگا. جی جی بالکل ادغام کا. جزاکم اللہ. نون ساکن اور تنوین کے بعد جب یہ 15 حروف آتے ہیں تو یہ کون سا اصول ہوگا؟ جی السلام علیکم. جی یہ اخفاء کا رول ہوگا. جی جزاکم اللہ، احسن الجزا. یہ 14 حروف کون سے حروف کہلائیں گے؟ جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ قمری حروف کرائیں گے. جی ماشاءاللہ، جزاکم اللہ. میم ساکن کے بعد اگر یہ ایک حرف با آ جائے تو کون سا اصول ہوگا؟ اقلاب. نہیں، اقلاب کا نہیں ہو سکتا. یہ میم ساکن، ہم نون ساکن کی بات نہیں کر رہے. اخفاء کا. میم السلام ساکن. جی جی میم ساکن. جی میم ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو یہ اخفاء ہو جاتا ہے، لائک گمنا ہو جاتا ہے. اچھا، اس کو جی کیا کہیں گے؟ کس چیز کا اخفاء ہے؟ میم جی اخفاء شف. اخفاء شفی اس رول کا نام ہے. جی ٹھیک ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اگر کسی آیت میں یہ چھوٹا سا حرف نون کا حرف نظر آئے تو عربی اصطلاح میں اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو نون صغیرہ یا اور نون قطنین کہتے ہیں. جی جزاکم اللہ. اسی طرح اگر یہ چھوٹی سی میم اگر آپ کو کسی اوپر الفاظ پہ نظر آئے تو اس میم صغیرہ کو عربی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ یہ میم مقلوبہ کہلاتی ہے اور میم صغیرہ بھی کہتے ہیں. جی جزاکم اللہ، احسن الجزا. کسی اور کو بھی مائک دیجیے پلیز. اگر یہ زا کی علامت آیت کے درمیان میں نظر آئے تو اس کا کیا مطلب ہوگا، اس کا کیا نام ہے؟ اور یہ اس کے اوپر اگر سانس ٹوٹ جائے تو آپ رک سکتے ہیں اور اگر نہیں تو ویسے کنٹینیوسلی پڑھنا چاہیے. جی اس کا نام؟ اور یہ وقف مجزب. جی وقف المجوز. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ. اگر یہ دو علامات آیت کے اوپر میں نظر آئیں تو اس کا کیا اصول ہے، اس کا کیا نام ہے؟
جی یہ علامات مختلفہ ہیں، تو جہاں پر دو سے زیادہ علامات ہوں وہاں اوپر والی علامت کے مطابق ہم وقف کا خیال رکھتے ہیں، اور لا جب ہو تو اس پہ ہم نہیں رکتے، لیکن جو جیم ہے اس پہ یہ الوقف الجائز ہے، رکیں نہ یا نہ رکیں دونوں طرح جائز ہے۔ تو اگر یہ دونوں اکٹھی آئیں گی تو ہم کون سی علامت کو کریں گے؟ اوپر والے کو، لا کو، یعنی نہیں رکیں گے، ٹھیک ہے، ملا علامت کر پڑھنا بہتر جی ہے، لیکن اگر سانس ٹوٹ جائے تو پھر اعادہ کر سکتے ہیں دوبارہ۔ جی اگر کسی حرف کے اوپر آپ کو فتحہ تین، دمہ تین یا کسرہ تین نظر آئے تو یہ حرف اب کیا کہلائے گا؟ منون حرف۔ جی ویل ڈن، منون حرف۔ جزاک۔ اگر کسی حرف پر تشدید نظر آئے تو یہ حرف کیا کہلائے گا؟ مشدد۔ جی جزاکم اللہ۔ یہ چار حروف جو ہیں مشدد چار حروف، ان کا یہ کس کا مجموعہ ہے؟ انہیں کیا کہا جائے گا؟ جی السلام علیکم رحمۃ اللہ۔ جی ویلکم جی السلام یہ ینمو ہے۔ جزاکم اللہ ینمو۔ جی یہ دو حروف مشدد حروف کیا کہلائیں گے؟ جی پلیز مجھے تھوڑا سا یہ ریل کہلائیں گے اور ادغام کامل ہوگا وداؤٹ ہونا۔ جی جزاکم اللہ۔ یہ کن حروف کا مجموعہ ہے اور یا کن حروف کو یاد رکھنے کا آسان کلیہ ہے؟ جی جی السلام علیکم، یہ حروف مستعلیہ یا حروف مفخم جو ہیں ان کا مجموعہ ہے۔ جی جی جزاکم اللہ احسن الجزا۔ جی یہ کن حروف کا مجموعہ ہے یا حروف کو یاد رکھنے کا آسان کلیہ ہے؟ جی یہ مفخم حروف کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ میں آپ کو ہنٹ دیتی ہوں، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ یہ حروف یہ قمری حروف کے لیے ہے، جو قمری جی حروف قمری۔ جی جزاکم اللہ، بہت شکریہ آپ سب کا۔ ٹائم کم ہے اس لیے ہم اب آگے بڑھتے ہیں اور کلاس کی رپورٹ پیش کرتے ہیں آپ کے سامنے۔ G6 کے سابقہ روایات کے مطابق اس سال بھی ہر کلاس کا آغاز اسمبلی سے ہوا، جس میں قرآنی آیات کی تلاوت، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور ارشادات حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کے پیش کیے جاتے تھے، جن سے نہ صرف قرآن کریم کی روشن تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنے میں مدد ملی، بلکہ نئے پڑھنے والوں کو اسمبلی میں شمولیت سے اردو اور عربی تلفظ کی درستگی کا بھی موقع ملتا رہا۔ یہاں میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں ان ننھی سابقات کی اور ان کی انچارج صاحبہ کی، جنہوں نے نہایت ذمہ داری اور باقاعدگی سے تلاوت قرآن کریم کی ریکارڈنگز گروپ میں شیئر کی، تاکہ اسمبلی میں کی جانے والی تلاوت میں غلطی کے امکانات کم سے کم ہو سکیں۔ یوں کلاس کا یہ پہلا حصہ بھی توجہ اور پسندیدگی کا باعث رہا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسمبلی کے بعد عظمت قرآن کا سیگمنٹ پیش کیا جاتا تھا۔ اس سال G6 کے سلیبس میں سورہ روم کو شامل کیا گیا تھا۔ اس سلسلے میں بہت محنت سے نوٹس تیار کیے جاتے رہے اور سورت کا مختصر تعارف اور اس کے متعلق آیات کی مختصر تفسیر بھی پیش کی گئی، اور اس میں سب سے دلچسپ اور معلوماتی عنصر یہ تھا کہ اس سورت کے تاریخی پس منظر کو بھی بیان کیا گیا۔
اور ساتھ ساتھ اس تمام تفصیل کو سوال و جواب کے ذریعے دہراتے بھی رہے۔ عظمت قرآن کے سیگمنٹ کے فوراً بعد ایک اور معلومات سے بھرپور سیگمنٹ قرآن کوئز قواعد و اصطلاحات کے عنوان سے پیش کیا گیا۔ اس میں تفصیل سے پڑھائے گئے قواعد و اصطلاحات پر مبنی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کیا گیا، جس میں متعلمات کی دلچسپی بھی نظر آئی اور یوں سوال و جواب کے ذریعہ اصولوں کی دہرائی میں مزید آسانی ہوئی۔ مراجعات القرآن کے سیگمنٹ میں پڑھائے گئے اصولوں کو ایک سیٹ پہ جمع کر کے ایک واضح تصویر پیش کی گئی اور یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی کہ اصولوں کی آپس میں مماثلت اور انفرادیت کیا ہے، تاکہ تمام قواعد اپنی اپنی انفرادیت سے اچھے سے ذہن نشین ہو جائیں اور ملتے جلتے اصولوں کا آپس میں فرق رکھنا آسان ہو سکے۔ دعا ہے کہ ہماری یہ کاوش مددگار ثابت ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قواعد الترتیل کے سیگمنٹ میں تمام اسباق نہایت احتیاط اور کوشش سے تیار کیے گئے۔ تمام قواعد کو آسان زبان میں بذریعہ امثال قرآنیہ سمجھانے کی کوشش کی گئی۔ امید ہے کہ متعلمات نے قرآن مجید کو صحت تلفظ سے پڑھنے کی اس عاجزانہ کوشش سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیگمنٹ میں قواعد و اصطلاحات کے سیکھنے کے عمل کو مزید مضبوط کرنے کے لیے انہی اصولوں کو قرآنی امثال پر مشق بھی کروائی جاتی رہی اور ساتھ ہی ساتھ غلطیوں کی نشاندہی اور درستگی بھی کروائی جاتی رہی اور متعلمات سے سوالوں کے ذریعے پڑھائے گئے اصول بھی پوچھے جاتے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تدریب القواعد کا سیگمنٹ اس کلاس کا سب سے اہم سیگمنٹ دو طرح سے تھا، کیونکہ اس سیگمنٹ میں سورہ روم کی آیات پر تمام پڑھائے گئے اصولوں کی پریکٹس کی جاتی تھی، اور اس طرح پڑھائے گئے تمام اصولوں کو ایک وقت میں ذہن میں رکھ کر پڑھنے کی مشق سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا رہا۔ اور دوسری اہمیت یہ تھی کہ سورہ روم ہماری حفظ کلاس کے سلیبس کا بھی حصہ ہے، اور جب ایک بار صحیح تلفظ سے پڑھنا آ جائے تو حفظ کرنے کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سیگمنٹ میں متعلمات کو سورہ کی آیات کو قرات کے ساتھ پڑھنے کا بھرپور موقع ملا۔ دوران قرات آواز کے اتار چڑھاؤ کو متوازن رکھنے کے ساتھ ساتھ درست تلفظ کی ادائیگی کی بھی پریکٹس کی گئی۔ غلطیوں کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ پڑھائے گئے قواعد کی پہچان بھی کروائی گئی اور آیات میں موجود قواعد کو وقف اور وصل اور مختلف طریق سے پوچھا گیا۔ الحمدللہ کہ متعلمات کی بہترین کارکردگی رہی۔ جزاکم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایڈمن کے حوالے سے سب سے پہلے جن بہنوں نے رجسٹریشن کر کے کلاس میں انٹرسٹ لیا، ان کی ڈیٹیلز ایک پاسورڈ پروٹیکٹڈ ایکسل شیٹ کے ذریعے ایک جگہ پر اکٹھی کی، جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہر بہن کو ایک منفرد G6 کورس رجسٹریشن آئی ڈی ارسال کی گئی، جو کہ ای میل کے ذریعے بھجوائی گئی۔ ہر سیشن کے درمیان اگر کسی اور بہن نے کلاس میں جوائن ہونے کی خواہش کی، ان کو اس لسٹ میں ایڈ کیا جاتا اور آئی ڈی ای میل کے ذریعے ارسال کی جاتی۔ ہر سیشن کے دوران اور بعد میں اگر کسی بہن کا کوئی سوال یا معلومات ہوتا تو ان کو ای میل کے ذریعے جواب دینے کی توفیق ملی۔ اس کے علاوہ بہنوں کے لیے اس چیز کا بھی اہتمام کیا گیا کہ شاملات کلاس سے برابر فائدہ حاصل کر سکیں، جس کے لیے ایک لسٹ مرتب کی گئی۔ اس لسٹ کا مقصد یہ تھا کہ شاملین کو پریکٹس کرنے کا موقع ملے، جس میں خدا تعالیٰ کے فضل سے اکثریت بہنوں نے فائدہ اٹھایا۔ یہ ٹیبل ظاہر کرتا ہے کہ 140 بہنوں کو کلاس میں مائک پر آنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ کی اسکرین پہ آپ کو اس وقت پہلی G6 کلاس سے اب تک کی حاضری نظر آ رہی ہے،
और इस चार्ट में से आप देख सकती हैं कि हाज़िरी हमेशा 45 से 74 तक रही है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको हम बताते चलें कि क्लास की सबसे ज़्यादा हाज़िरी 12 सितंबर को 73 थी और सबसे कम हाज़िरी 10 नवंबर को 45 थी। तो इस हाज़िरी को मद्देनज़र रख के हमने इसकी एवरेज निकाली है और ये मालूम हुआ है कि हमारी एवरेज हाज़िरी 55 रही है। और इस चार्ट में आप देख सकती हैं कि ओवरऑल बेस्ट अटेंडेंस पार्टिसिपेंट्स की 70 से 100% के दरमियान रही है अल्हम्दुलिल्लाह। 7 पार्टिसिपेंट्स की 70 to 80 हाज़िरी रही है, 10 पार्टिसिपेंट्स की 80 to 90 और 8 पार्टिसिपेंट्स की 90 to 100 हाज़िरी रही है। और हर एक पार्टिसिपेंट की जिसने करेक्ट आईडी डिस्प्ले किया था उनकी हमने बाकायदगी से एक स्प्रेडशीट में हाज़िरी नोट की थी। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसे कि आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं, ये एक तफसीली डाटा है उन मुतालिमात का जो कि हमारी पहली क्लास यानी 12 सितंबर तक क्लास नंबर 24 जो कि 5 दिसंबर को थी, हमने दौरान क्लासेस हासिल किया। हमारी तमाम काबिल एहतराम असातिज़ा ने तमाम मुतालिमात की परफॉर्मेंस को नोट किया और उनमें से उन मुतालिमात की आईडीज़ नोट की जिनकी कारकर्दगी बेहतरीन थी। आप देख सकते हैं असेंबली में कुल 29 ऐसी मुतालिमात थी जिनकी आईडीज़ नोट की गई। इसी तरह क्विज में जिन बहनों ने सवालात के सही जवाब दिए वो 165 थी, रूल एक्सरसाइज में 13 और सूरह प्रैक्टिस में 36 बेहतरीन मुतालिमात की आईडीज़ नोट की गई। जज़ाकुमुल्लाह। इनफरादी तौर पर एडमिन्स की जानिब से मौसूल होने वाले तमाम रिकॉर्ड को फिर एक अलग लिस्ट में तरतीब दिया गया ताकि हर एक मुतालिमा की तमाम क्लासेस में होने वाली प्रोग्रेस का मुकम्मल रिकॉर्ड रखा जाए और उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर उन्हें मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल किया जाए। और जब हमने हमारे पास तमाम लिस्ट आ जाती थी तो हम उसको एक अलहदा से एक और डाटा बना लेते थे, जिस तरह हर एक आईडी का इंडिविजुअल हमें पता था कि तिलावत में उन्हें कितनी बार मौका मिला, हदीस में, इरशादात में, क्विज में और बाकी जितने भी सेगमेंट्स थे, जितनी बार भी आईडीज जो हमारे पास डाटा आता रहा वो हम इस यहाँ पर लिखते गए। इसके साथ साथ हम जिनकी प्रोग्रेस अच्छी थी उनको स्टार्स भी साथ देते गए और साथ ही हमने अटेंडेंस का रिकॉर्ड भी रखा। इस तफसीली जो हमारे पास तफसीर जमा हो गई तो हमारे लिए बहुत आसान हो गया था कि हम इन मुतालिमात को मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल कर लें। जिस तरह आप देख सकते हैं कि ये एक मुतालिमा है जिनकी जो अटेंडेंस थी वो 100% थी और ये इम्प्रेसिव जो अटेंडेंस है उसकी कैटेगरीज में आ गई और इनको इम्प्रेसिव अटेंडेंस का अवार्ड मिला। और इसी तरह बहुत सारी जो मुतालिमात थी उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी रही और उनको आउटस्टैंडिंग कैटेगरी में शामिल किया गया। इसी तरह जिनका तलफ़ुज़ अच्छा था उनको गुड तलफ़ुज़ में और इसी तरह मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल करना। इस तरह से जब हमने डाटा कलेक्ट किया तो हमारे लिए बहुत ईजी हो गया था कि हम उन्हें ईजीली मुख्तलिफ कैटेगरीज में शामिल कर लें। अब मैं आपको रिकॉर्ड शो कर देती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूटर थे वो 8 थे माशाल्लाह, बारकुल्लाहु लकुम, और गुड कॉन्ट्रीब्यूटर 5 हैं। टॉप रेसिटर जिन्होंने बहुत अच्छी तिलावत की, जिनका तलफ़ुज़ भी अच्छा था और किरात भी अच्छी थी, वो माशाल्लाह 9 हैं और गुड तलफ़ुज़ में 6। मोस्ट इम्प्रूव जिन्होंने क्लास में दौरान क्लास इम्प्रूवमेंट भी की वो 5 हैं। कीन टू लर्न 7 और 10 हमारे पास पार्टिसिपेशन ऐसे थी कि जिनकी एवरेज अटेंडेंस थी लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिल सका पार्टिसिपेट करने का। 1-2 उन्होंने सेगमेंट्स में पार्टिसिपेट किया, उनको हमने पार्टिसिपेशन अवार्ड दिया और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह इम्प्रेसिव अटेंडेंस जो है उसमें हमारे पास 25 पार्टिसिपेंट्स थी। बारकुल्लाहु लकुम। हमारी एडमिन्स ने मुतालिमात के लिए सर्टिफिकेट्स रेडी करने शुरू कर दिए हैं। इंशाल्लाह चंद रोज तक आपको अरसाल कर दिए जाएंगे। अब मैं अपनी क्लास की निगरान साहिबा, जिनका हमारी क्लास में वही किरदार है जैसा एक माँ का अपने घर में होता है, मैं निहायत अदब से आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारी आजाना कोशिशों पर अपनी राय का इजहार करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। G6 क्लास में हाजिर होते हुए 3 साल हो चुके हैं। अल्लाह ताला के फजल से टीम G6 अब जवान हो चुकी है और इन्हें अब किसी की ज़रूरत नहीं है।
اس پوری ٹیم کے بارے میں ایک بات کہتے ہوئے بہت خوشی محسوس کرتی ہوں کہ G6 ٹیم کا ہر فرد ایک قیمتی ہیرے کی مانند ہے جسے نہایت عمدگی سے تراش کر موزوں جگہ پر لگا دیا گیا ہو۔ اس پوری ٹیم کا ہر فرد اپنے کام کا ماہر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنے میرے کارواں کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرماتا چلا جائے، آمین۔ نہایت محنتی ٹیم ہے، اللہم زد فزد۔ جزاک اللہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ اب میں G6 ہٹس کی انچارج صاحبہ سے گزارش کروں گی کہ وہ اپنی کلاس کے بارے میں آپ سب کو آگاہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ G6 ہماری کلاس جو ہے انشاءاللہ 19 دسمبر سے شروع ہوگی اور 10 ویک کے لیے یہ کلاس ہوگی، اور اس کے لیے جو ہے جو شامل ہونا چاہتے ہیں وہ ان کو بھی G6 ہٹس میں بھی لنک بھیج دیا جائے گا اور دوسرے گروپ میں بھی۔ اس کے علاوہ ٹائم اس کا ہے منڈے کو ہے 1 سے 2 کے درمیان یہ ہوگی UK ٹائم کے مطابق۔ تو انشاءاللہ تعالی مزید ڈیٹیل جو ہے وہ آپ کو گروپ میں پھر بھیج دی جائے گی۔ جزاکم اللہ۔ جزاکم اللہ۔ اب میں نہایت ادب سے اس ہستی کو آنے کی دعوت دوں گی جن کی دن رات کی محنت اور کوششوں کی بدولت ہر گھر میں قرآن کلاسز کا سلسلہ جاری ہوا، وہ کسی بھی رنگ میں ہو، تلفظ، تجوید، تحلیل، تکلم، ترجمہ، گرامر یا کیلیگرافی۔ آپ نے ہر میدان میں بہت کام کیا، اور یوں آپ نے ہم ایشین برٹش کو قرآن کے مختلف علوم سکھانے کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل لیول پر بھی ایک بڑے پیمانے پر اپنی خدمات انجام دے رہی ہیں۔ آپ سے گزارش کروں گی کہ ہم ادنا سی ٹیم کو اپنی قیمتی نصائح سے فیضیاب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہماری ٹیم کو ایک مرتبہ پھر ایک معیاری صحت تلفظ اور اس نے تلفظ کورس اور پھر اسے مکمل کرنے کی توفیق بخشی۔ جیسا کہ آپ نے رپورٹ میں سماعت فرمایا، اس کورس کو الحمدللہ انتہائی منظم طریق پر چلایا گیا۔ سلیبس کے مطابق بڑی محنت سے جاذب نظر کو تیار کرنا، اس کے مختلف سیگمنٹس کو مربوط انداز میں شاملات اور متعلمات کی دلچسپی کو قائم، یہ سب امور ایک متحرک ٹیم ورک کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ بہت جزات دے کورس کی انچارج صاحبہ اور نگران صاحبہ اور ان کی ٹیم کو، جنہوں نے مسلسل تیسری مرتبہ اس کورس کو کی سعادت حاصل کی، توفیق پائے۔ اللہم زد فزد وبارک لہم۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جزا دے ان سب شاملات کو، ان متعلمات کو جو نہ صرف UK بلکہ دوسرے ٹائم زون سے بھی اس کلاس میں شامل ہوتی رہی۔ کوئی بھی کلاس ہو یا لوگوں کا گروپ ہو، قرآن کریم کی پیش کردہ تعلیم کی روشنی میں اس کو ہم 3 گروپس میں تقسیم کر سکتے ہیں، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ فاطر کی آیت 33 کی روشنی میں یہ بات اصولی طور پر سمجھی جا سکتی ہے اور سمجھائی جا سکتی ہے کہ لوگوں میں کچھ اپنے معاملات میں ظالم ہوتے ہیں، جن کو قرآن کریم نے ظالم لنفسی سے تعبیر کیا ہے۔ اسی آیت مبارکہ 33 میں ایک گروہ کو مقتصد کہا گیا ہے، درمیانہ روح، اور بعض نفوس اللہ تعالیٰ کی اذن سے سابقون بالخیرات ہوتے ہیں، یعنی نیکیوں پر میں سبقت لے جانے والے، فاستبقوا الخیرات کے اوپر عمل کرنے والے، اس دائرے میں سفر کرنے والے۔ ایک عقل مند اور نیک فطرت انسان کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی کوششوں
اور اپنی مساعی کا ہدف تیسرے دائرے میں سفر کے لیے پیش نظر رکھے، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا کہ سابقوا بالخیرات۔ اور یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک ہی شخص بعض معاملات میں انہی 3 دائروں میں اپنا سفر کر رہا ہو، یعنی بیک وقت کسی حوالے سے ظالم لنفسی ہو کہ ابھی اس کو اس میں مزید ترقی کرنی ہے اور ابھی مزید محنت کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی بعض معاملات میں وہ مقتصد ہو، میانہ رو ہو، اس نے کچھ سفر طے کر لیا ہو اور ابھی تسلی کے مراحل سے وہ گزر رہا ہو لیکن مزید ترقی کرنی ہو، اور کسی عمر میں وہ سابقوں بالخیرات ہو۔ اور بہت ہی خوش قسمت ہیں وہ وجود جن کا سارا سفر تیسرے دائرے میں جاری، اور اس کے لیے خاص اللہ تعالیٰ کی توفیق درکار ہوتی ہے۔ قرآن کریم کے حسن تلفظ اور صحت تلفظ کے حوالے سے بھی ہم اگر اس آیت مبارکہ پر غور کریں تو ہم لوگوں کو 3 دائروں میں تقسیم کر سکتے ہیں، بلکہ ہر ایک انسان اگر آپ دیکھیں تو اس کا تعلق ان 3 دائروں میں زندگی کے کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اسی کلاس کو دیکھیں یا اس طرح کی دوسری کلاسز کو، تو ظالم لنفسی سے مراد وہ لوگ جن کے پاس وقت میسر تھا لیکن انہوں نے اس سے پہلے کوئی کوشش نہیں کی، اب اس کلاس میں شامل ہو کر یا دوسری کلاسز سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اپنی کوشش بروئے کار لاتے ہوئے اپنی اٹینڈنس کے اوپر بھی نظر رکھی، اپنے ہوم ورک کے اوپر بھی نظر رکھی، اور اب وہ اگلے دائرے میں یعنی مقتصد میں پہنچنے کے قریب ہیں یا کامیاب ہو گئے۔ اور کچھ ایسے خوش قسمت بھی ہوں گے یا ہیں جو صحت تلفظ کے معاملہ میں سابقوں بالخیرات جو تیسرا دائرہ اس میں اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی اساتذہ جنہوں نے آپ کو بڑی محنت سے پڑھایا، اپنی آپ کو علم پہنچایا، اپنے علم میں بھی اضافہ کیا، اور بعض دوسری متعلمات جیسا کہ رپورٹ میں ذکر ہوا ہے کہ ماشاءاللہ بعض بہت اچھا پڑھنے والے تھے، لیکن اس دائرے والوں کو یعنی سابقوں بالخیرات جس کا میں نے ذکر کیا ہے، ان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس گروہ یا دائرے میں سفر کرنے والوں کے ذکر کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے بِإِذْنِ اللہ کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اس میں یہ لطیف اشارہ ہے کہ اس دائرہ میں پہنچنا انسان کا اپنا کمال نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں اور نیک نیت کو قبول فرما کر ان کو اس دائرے میں پہنچایا ہے، اور مزید سفر توفیق باللہ کے ساتھ وابستہ ہے، نہ کہ صرف اپنی کوشش اور کمال پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ تبھی تو فرمایا کہ سابقوں بالخیرات باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کی خاص حکم، اذن اور توفیق کے ساتھ یہ اس تیسرے دائرے میں جو سب سے بڑا یعنی کہ اعلیٰ درجے کا دائرہ ہے اس میں وہ سفر کرنے والے ہیں۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب ایک انسان نیک نیتی سے رضائے باری تعالیٰ کے لیے نیک کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو ثمرات عطا کرتا ہے۔ صحت تلفظ کے لحاظ سے بھی بعض ضرور یہ محسوس کرتے ہوں گے اور کرتی ہوں گی کہ عمر کے اس حصہ میں اب کیا سیکھنا ہے، کیسے سیکھا جائے، اور اگر میں تلاوت کروں تو غلطیوں کا امکان ہے، لوگ باتیں بنائیں گے، ایک حجاب کی کیفیت بن سکتی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ علوم القرآن کے مختلف دائروں میں اس صورتحال سے ہر انسان کبھی نہ کبھی دوچار ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے، لیکن تائید نصرت باری تعالیٰ اس کی دستگیری کرتی ہے، اس کا ہاتھ تھامتی ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک سچا واقعہ رکھتا ہوں۔ 1-2 دن پہلے کی بات ہے، آپ کی اس کورس کی انچارج صاحبہ نے مجھے لکھا کہ آپ ہماری اختتامی کلاس میں آئیں اور رپورٹ کے بعد کچھ کہیں۔ میں سوچ ہی رہا تھا کہ کیا کہنا ہے کہ مجھے جامعہ کی لائبریری میں ایک ریفرنس کتاب دیکھنے کے لیے جانا پڑا۔ وہاں ایک ڈیسک پر کچھ کتابیں پڑی ہوئی تھیں، اتفاقاً ایک کتاب اٹھائی تو اس کا نام تھا مصالح العرب۔
یہ اردو کتاب جماعت نے پبلش کی ہے، کئی جلدوں میں ہے، اور خصوصاً احمدیت قبول کرنے والے عرب احباب کے حالات و واقعات کے بارے میں لکھی گئی ہے۔ یوں ہی جب میں نے کتاب کھولی تو جس بزرگ شخصیت کے نام پر نظر پڑی، ان کے حالات و واقعات وہاں پہ لکھے ہوئے تھے، وہ تھے مکرم فتحی عبدالسلام صاحب، جو کہ ایک مصری عرب احمدی تھے۔ جامعہ ازہر جو بڑی مشہور درسگاہ ہے اس کے وہ تعلیم یافتہ تھے، ایک پرجوش داعی اللہ اور شاندار علمی شخصیت کے مالک تھے۔ بہت سارے جماعت کے عربی پروگرامز مثلا الحوار المباشر میں وہ شامل ہوا کرتے تھے۔ کچھ ماہ پہلے ان کی وفات ہوئی، حضور ایت اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے ان کا خطبہ جمعہ میں ذکر خیر فرمایا، نماز جنازہ غائب۔ اس کتاب میں جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ لکھا ہے کہ انہوں نے 10 سال کی عمر میں قرآن کریم کو حفظ کیا، اور ان کے والد صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ انہوں نے جب اپنے بڑے بچے کو فتح عبدالسلام صاحب کو بچپن میں قرآن کریم حفظ کرنے کے لیے داخل کروایا، کیونکہ ان کو وہ جامعہ ازہر میں داخل کروانا چاہتے تھے، اور جامعہ ازہر کی جو ایک کلاس ہے اس میں یہ شرط ہے کہ عمر تقریباً 11 سال ہو اور اس سے پہلے قرآن کریم بچے کو آتا ہو۔ تو چنانچہ انہوں نے 5 سال کی عمر میں فتح صاحب کو قرآن کریم حفظ کرنے کے اوپر لگایا، اور ساتھ ان کو خود بھی اتنا شوق ہوا کہ انہوں نے اپنے طور پر قرآن کریم پڑھنا اور حفظ کرنا شروع کر دیا کہ میرا بیٹا بھی کر رہا ہے، اس کو میں انکریجمنٹ کے لیے میں خود بھی ایک ماحول گھر میں ہوگا اور میں بھی اس میں حصہ لیتا ہوں۔ حالانکہ وہ دیہاتی تھے، ان پڑھ تھے، اور اپنی زندگی میں ان کو اس طرح کی تعلیم، دینی تعلیم باقاعدہ حاصل کرنے کا موقع نہیں ملا تھا، لیکن وہ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھتے لیکن غلطیاں کر جاتے تھے، صحیح تلفظ سے پڑھنے پر قادر نہ تھے، جس پر ان کے عزیز و اقارب، ان کے جو قریبی دوست تھے وہ ان کو باتیں بناتے۔ ہوا یوں کہ فتح صاحب کے والد محترم نے محنت مزدوری کر کے کچھ رقم اکٹھی کی، کچھ پیسے جمع کیے اور حج کرنے کے لیے مکہ روانہ ہو گئے۔ خانہ کعبہ کے پاس دوران حج اپنی رہائش گاہ میں ایک دن انہوں نے ایک خواب دیکھا۔ خواب میں انہوں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش شخص ان کے پاس آیا ہے، سفید کپڑے اس نے پہنے ہوئے، وہ اس کو جانتے بھی نہ تھے، اور وہ شخص ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ تم اتنے غمگین اور پریشان کیوں ہو؟ جس پر انہوں نے اس کو جواب دیا کہ مجھ سے قرآن کریم پڑھتے ہوئے غلطی ہو جاتی ہے، قرآن کریم پڑھتا ہوں لیکن غلطیاں کرتا ہوں، اور میرے دوست مجھے منع کرتے ہیں کہ تم قرآن نہ پڑھا کرو۔ جس پر اس سفید پوشاک والے شخص نے کہا کہ تم ان کی باتوں پر ہرگز دھیان نہ دو، جیسے پڑھ سکتے ہو پڑھتے چلے جاؤ۔ چنانچہ انہوں نے حج سے واپسی پر بغیر کسی کی پرواہ کیے کہ وہ مجھے باتیں کر رہا ہے یا اس نے مجھے ایک قسم کی خفت کا سامان میرے لیے ہے، انہوں نے پوری محنت اور دھیان سے قرآن کریم پڑھنا اور حفظ کرنا شروع کر دی، اور اس کی وجہ سے ان کا تلفظ بھی آہستہ آہستہ درست ہو گیا، اور انہوں نے بچے کے ساتھ ہی پورا قرآن کریم بھی حفظ کر لیا۔ کتاب میں جب یہ تحریر لکھی گئی اس وقت ان کی عمر 88 سال تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول احمدیت کی توفیق کی۔ تو سینکڑوں ہزاروں واقعات میں سے یہ ایک واقعہ کے ساتھ جو قرآن کریم کی باتوں پر مہر تصدیق ثبت کرتا ہے۔ سورہ نجم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ انسان کو وہی کچھ ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، نیت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، تائید و نصرت سے نوازے گا۔ سورۃ العنکبوت کے آخر پر ایک بڑی آیت مبارک فرمایا کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہ وہ لوگ جو ہماری راہوں وہ
جہاد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، صحیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اپنے راستے میں آسانیاں عطا کرے گا، ان کو راستے کی سمجھ عطا کرے گا، ان کو ترقی عطا کرے گا، ان کے مناسب حال ان پر فضل فرمائے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو، کام کو خوبصورتی کے ساتھ سر انجام دینے والوں کو، ایک درجہ آگے بڑھانے والوں کے ساتھ ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی راہ میں کوشش کرنے والوں کو محسن کہا، اور متقین کے اندر ایک اعلیٰ درجے کا نام محسنین ہے، اور ان کی مدد کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات کو بڑھاتا رہے، اور ثابت بالخیرات باذن اللہ، جس کا میں نے ذکر کیا تھا سورہ فاتر کی آیت نمبر 33 کے دائرے میں پہنچنے اور سفر جاری ساری رکھنے کی توفیق عطا کرے ہم سب کو، اور علوم القرآن حصول کے مختلف جو دائرے ہیں وہ ہمارے لیے وسیع تر ہوتے رہے۔ تو بہت ہی مجھے خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ G6 اردو کی یہ جو کلاس ہے، مختلف انگریزی زبان کے اندر بھی ہمارے پاس اردو اندر یہ کلاس چل رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہر سال جو ہے یہ کلاس حفظ قرآن کلاس میں تبدیل ہوتی ہے، جیسے کہ آپ کی حفظ کی انچارج انہوں نے آپ کو کلاس میں آنے کی دعوت دی، تو اللہ تعالیٰ جو اس میں دلچسپی دیں گے وہ اس کے اندر بھی آئیں گے، اور اس طرح یہ کلاس جو ہے وہ اپنے اختتام کو رمضان سے پہلے پہنچتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب شاملات کو، متعلمات کو اور آپ کی فیملیز کو بے انتہا فضل و کرم سے نوازے، اور آپ کو اس کا بہترین اجر عطا کرے، اور آپ کے دائروں کو وسیع کرے، اور ہم جو دائروں کی بات کی ہے کہ بِإِذْنِ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور توفیق سے سارے کام سر انجام پاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم بات کو بھی بڑھائے۔ اس وقت یہاں پہ نماز عشاء کی جو ہے وہ اذان ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ نماز میں دعا کر لیں گے۔ جزاکم اللہ جزا، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی میں پھر آپ کو G6 کی جو انٹائر ٹیم ہے اس کے لیے دعا کی درخواست کرتا ہوں، اور عمومی طور پر سب کو ایک دوسرے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آئندہ بھی کلاسز میں شامل ہوں، وقف عارضی میں شامل ہوں، اور کوشش کریں کہ جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو روزانہ تلاوت اس کی کریں، صبح بھی کریں، شام بھی کریں، جب بھی آپ کو موقع ملے آپ اس کی تلاوت کریں، اور کم از کم 4 لوگوں کو آپ مزید سکھائیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ 1 سال میں، جیسے یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، تو اس کے لیے آپ اس جو آپ نے سیکھا ہے اس کو مزید آگے پھیلائیں، تاکہ آپ کا علم جو ہے وہ مضبوط ہو، اس کی بنیادیں مضبوط ہوں، اور اس کے بعد پھر مزید آپ اس کے اندر ترقی کریں۔ یہ صحت لفظ کی ایک سیڑھی ہے۔ اس کے بعد دوسری جو اس کا دائرہ ہے وہ لفظی ترجمہ سیکھنا، با محاورہ ترجمہ سیکھنا، جہاں پہ مشکلات ہیں، متشابہات ہیں قرآن کریم میں، ان کے بارے میں سمجھنا۔ تو ایک مسلسل سفر ہے جس دائرے کے اندر ہم نے سفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی بہترین توفیق عطا کرے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمانیت سے، جس نے علم القرآن الرحمن علم القرآن، یہ قرآن کریم سکھایا ہے، اس سے فیض یاب ہونے والے ہوں، اور دوسروں کو بھی کرتے چلے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ حافظ صاحب، جزاکم اللہ احسن الجزا۔ آپ سب متعلمات کا بھی بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آپ کے ایوارڈس جو ہیں وہ مبارک کرے۔ ہماری پوری ٹیم کو اپنی خاص دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔